शट अप, अब जुबान संभाल कर बात करना वरना, तनवीर ने गुस्से से भड़क कर सीट से उठते हुए कहा। तनवीर खामोश बैठो, जूलिया ने उसका बाजू पकड़कर कदरे गसीले लहजे में कहा तो तनवीर इस तरह ठंडा होकर बैठ गया जैसे सोडे की बोतल का उबाल खत्म हो जाए। मिस जूलिया प्लीज, सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा और साथ ही तनवीर की तरफ इशारा कर दिया। तनवीर, तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो? जूलिया ने तनवीर की तरफ मुड़ते हुए नर्म लहजे में कहा। तुम्हारी खातिर क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तनवीर जूलिया की इस अनहोनी बात पर बौखला गया। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि झूठ मूठ सही मेरी खातिर इमरान के सामने शिकस्त तस्लीम कर लो? जूलिया ने तनवीर का हाथ दबाते हुए नरम लहजे में कहा। ओ मिस जूलिया, मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी कदर है। तुम कहो मैं जहाज से छलांग लगा दूं, लेकिन इमरान के सामने शिकस्त तस्लीम करना ये मेरे बस की बात नहीं। तनवीर ने जूलिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जूलिया ने अब औरतों का मखसूस हथियार उठने की अदाकारी करते हुए कहा। अरे अरे, तुम तो नाराज़ हो गई हो। अच्छा ठीक है। तनवीर फौरन ही दाव में आ गया। इमरान, मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, तुम वो मंसूबा बताओ। तनवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो दिल पर कड़ा जबर करके ये सब कह रहा हो। वाह क्या बात है, वाकई बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बागैरत औरत के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इमरान ने ऊंची आवाज़ से कहा और तनवीर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया। अब तुम्हें बताना होगा इमरान, अब तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया ने बैक आवाज़ होकर कहा। अच्छा वाकई आप तो बताना होगा, वरना मैंने तो बड़ी सोच समझकर शर्त लगाई थी कि इसका पूरा होना नामुमकिन है, मगर अफसोस अब गैरत ही लोगों के दिलों से उठ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। बकवास मत करो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तनवीर से बर्दाश्त ना हो सका तो वो चीख पड़ा। बागैरत गर्दन वाकई टूट सकती है, झुक नहीं सकती, जान तो जा सकती है, लेकिन शिकस्त तस्लीम नहीं करना, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। और तनवीर उछलकर इमरान की तरफ लपका, लेकिन जूलिया ने उसे संभाल लिया। आराम से बैठो तनवीर, ये जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है ताकि मंसूबा ना बताना पड़े, लेकिन अब उसे मंसूबा बताना ही होगा, जूलिया ने तनवीर को समझाते हुए कहा। और तनवीर बैठ गया। लेकिन ये उम्र अयार से भी ज़्यादा मक्कार है, क्या ज़रूरी है कि ये असल मंसूबा ही बताएगा? हो सकता है कि कोई आए बाएं शाएं में मंसूबा बताकर हमें टाल दे, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। नहीं इमरान, बददियानत नहीं है, तुम फिक्र ना करो, जब उसने कह दिया है तो असल मंसूबा ही बताएगा, जूलिया ने जानबूझकर कहा। वाह ये अच्छा तरीका है असल बात उगलवाने का। बहरहाल सुनो और कान खोल कर सुनो, आंखें बेशक बंद कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मंसूबा ये है कि कास्ट्रिया में एक पार्टी ऐसी है जो वहाँ मौजूदा मखसूस निज़ाम के सख्त खिलाफ है, लेकिन ये पार्टी अंडरग्राउंड काम करती है क्योंकि हुकूमत ने उसे कालादम करार दे रखा है। तुम्हारे पास की इस पार्टी के सरकर्दा लीडर एंजिलो से बात हो चुकी है, वो हमारी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। हम वहां जाकर उसकी पार्टी के नाम पर ऐसी कार्रवाइयां करेंगे जिससे इस पार्टी की ताकत खुलकर सामने आ जाएगी और ऐसे लोग जो इस निज़ाम के खिलाफ हैं मगर हुकूमत के खौफ की वजह से आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, वो बिलाहिर खड़े होंगे और हुकूमत के लिए एक ऐसा मसला खड़ा हो जाएगा जिससे निमटना आसान नहीं होगा। और ये जंग चूँकि जल्द ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए ये तवील होती जाएगी और नतीजा ये होगा कि हुकूमत कास्ट्रिया तो एक तरफ, रूसियाई हुकूमत भी इस मसले में इस तरह उलझ कर रह जाएगी कि उसके बाद किसी और तरफ देखने का भी उसे होश नहीं रहेगा। और जब तक ये मसला हल होगा, यानी 2-4 साल बाद, तो इतनी देर में बैनुल अक़वामी हालात बदल चुके होंगे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे का जवाब ही ख़त्म हो जाएगा, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। गुड आइडिया, इंतहाई खूबसूरत मंसूबा है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ क्या होंगी इसकी तफसील तो बताओ, कैप्टन शकील ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। एक पार्टी की ताकत अवाम में जाहिर करने के लिए जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, किसी अहम शख्सियत का कत्ल, खुफिया रेडियो की नशरियात, पोस्टरबाजी, जलसे जुलूस, दहशत गर्दी वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कुछ इस पार्टी के नाम से ही होगा, इमरान ने जवाब दिया। इस पार्टी का नाम क्या है? सफदर ने पूछा। डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे उर्फ़ आम में डीपी कहते हैं, इमरान ने जवाब दिया। अब ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि खुद भी इस मंसूबे के लिए काम करें, सफदर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ? इमरान ने उसे उठते देखकर चौंकते हुए लहजे में कहा। मैं ज़रा बाथरूम तक जा रहा हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे अभी तो मैंने सिर्फ मंसूबा बताया है और अभी से ये हाल है कि बाथरूम की ज़रूरत पड़ गई, बाद में क्या होगा? इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा और सफदर के साथ बाकी अफराद भी खिलखिलाकर हंस पड़े। सफदर तेजी से जहाज की दुम में बने हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद कॉकपिट का दरवाज़ा खुला और सेकंड पायलट बाहर आ गया। जहाज चूंकि खसूसी तौर पर चार्टर किया गया था, इसीलिए इसमें सवाए पायलट और सेकंड पायलट की और कोई अमला नहीं था और वो दोनों भी मुस्तकिल कॉकपिट में ही रहते थे। अब सेकंड पायलट पहली बार कॉकपिट से बाहर आया था। आप में से किसी ने ट्रांसमीटर पर बात की है? सेकंड पायलट ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ट्रांसमीटर पर बात? अरे हमने कभी थर्मामीटर पर बात नहीं की, तुम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आप में से एक आदमी कम है, वो कहाँ है? सेकंड पायलट ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा।
وہ باتھ روم میں ہے، لیکن یہ ٹرانسمیٹر کا کیا چکر ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے آلات نے بتایا ہے کہ جہاز سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہیں رابطہ قائم کیا گیا ہے، جبکہ ایسا کرنا فضائی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ کال کسی ایئرپورٹ پر چیک کر لی گئی تو ہمارے لیے انکوائری ہو سکتی ہے، سیکنڈ پائلٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس تو ٹرانسمیٹر ہے ہی نہیں، بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ کون سے آلات نے بتایا ہے؟ میرے ساتھ چلو، مجھے دکھاؤ، عمران نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ ہمارے ٹرانسمیٹر نے وائبریشن ظاہر کی ہے، ایسی وائبریشن جس سے یہ شک ہو سکتا ہے، سیکنڈ پائلٹ نے کہا۔ او تم وائبریشن سے گھبرا کر اتنا بڑا اندازہ لگا بیٹھے؟ مجھے معلوم ہے وائکنگ جہاز میں اینٹی 9 ٹائپ ٹرانسمیٹر نصب ہوتے ہیں، اور اس ٹائپ کے ٹرانسمیٹر میں یہ حامی بہرحال موجود ہے کہ جب بھی جہاز ایئر لاک سے گزرتا ہے تو ٹرانسمیٹر پر ایسی وائبریشن ظاہر ہوتی ہے جیسے کسی سے ٹرانسمیٹر پر بات ہو رہی ہو، عمران نے کہا، اور سیکنڈ پائلٹ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ عمران بظاہر احمق نظر آنے والا شخص اس قدر ٹیکنیکل بات کر سکتا ہے۔ کیا آپ جہازوں کے انجینئر ہیں؟ سیکنڈ پائلٹ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میں عقل کا مستری ہوں، بگڑی ہوئی عقلیں ٹھیک کرتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے صفدر باتھ روم سے باہر آ گیا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ صفدر، یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم باتھ روم سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہے تھے، عمران نے صفدر کو دیکھتے ہی آواز بلند لہجے میں کہا۔ کک کک، کیا مطلب؟ ٹرانسمیٹر؟ کیسا ٹرانسمیٹر؟ صفدر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ یہ بات سن کر بری طرح بوکھلا گیا ہو، اور عمران حیرت سے صفدر کو دیکھنے لگا۔ اس سے صفدر جیسے آدمی کا اس طرح بوکھلا جانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اوکے سر، آپ کی وضاحت واقعی قابل قبول ہے، میں ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہم لینڈ کر جائیں گے، سیکنڈ پائلٹ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس کاکپٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آخر اسے کیسے شک ہوا کہ میں ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا تھا؟ صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل نے اسے ساری تفصیل بتا دی، اس گفتگو کی تفصیل جو چند پہلے عمران اور سیکنڈ پائلٹ کے درمیان ہوئی تھی، اور صفدر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات چھا گئے۔ عمران خاموش بیٹھا صفدر کو تکتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی فراخ پیشانی پر پڑی ہوئی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی بات پر بڑی گہرائی میں غور کر رہا ہے۔ مسلح افراد سے بھری ہوئی 4 جیپیں بڑی تیز رفتاری سے کھلی سڑک پر دوڑ رہی تھیں، ان کا رخ آیانہ کے مضافاتی شہر کانسٹان کی طرف تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو آیانہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ چونکہ اس شہر میں رہنے والوں کا زیادہ تر تعلق دارالحکومت سے رہتا تھا، اسی لیے اس سڑک پر ہر وقت ٹریفک کا خاصا رش رہتا تھا۔ سب سے آگے جانے والی جیپ میں ڈرائیور کے علاوہ 4 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ 3 افراد پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ باس، آخر اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ اینجلو ڈی پی کا سربراہ ہے، جبکہ اب تک اس سلسلے میں باوجود کوشش کے کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ ڈرائیور نے ساتھ بیٹھے ہوئے بھاری جبڑوں والے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، بس اچانک ریڈ چیف نے آرڈر دیے ہیں، شاید اسے کہیں سے مخبری ہوئی ہوگی، ورنہ آج تک تو ریڈ آرمی سر پٹختی رہ گئی، لیکن ڈی پی کے کسی سربراہ کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن جب اینجلو کے متعلق پتہ چل گیا ہے تو پھر ہمیں صرف اس کی رہائش گاہ کی نگرانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے پکڑ کر ہیڈ کوارٹر لے جاتے، اور پھر اس سے سارا کچا چھٹا معلوم ہو جاتا، اور باقی ممبرز بھی پکڑے جاتے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک لمبوترے سے چہرے والے نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہمیں تو بس اتنا حکم ملا ہے کہ ہم فوری طور پر جا کر اینجلو کی رہائش گاہ کا خفیہ محاصرہ کر لیں، باقی ہدایات بعد میں ملیں گی۔ البتہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ریڈ چیف کو وہاں کسی کی آمد کا انتظار ہے، اسی لیے اس نے صرف نگرانی کا حکم دیا ہے، باس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یقیناً یہی بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ریڈ چیف کو یہ مخبری ہوئی ہو کہ اینجلو کی رہائش گاہ پر اس وقت پارٹی کی خفیہ میٹنگ ہونے والی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس وقت وہاں چھاپا مارا جائے جب سب لوگ وہاں آ جائیں، ڈرائیور نے کہا، اور باس نے سر ہلا دیا۔ بہرحال جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ چیف باس جانے، باس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی اچانک جیپ میں لگا ہوا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا، ہلکی سی سیٹی کی آواز کی گونج اٹھی۔ باس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ ہلو ہلو، اور سی کالنگ ہلٹن اوور، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس باس، ہلٹن اٹینڈنگ یو اوور، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھاری جھبڑوں والے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہم کانسٹائن کے قریب پہنچ چکے ہیں سر، 4 جیپیں اور 16 افراد ہیں، اوور، ہلٹن نے جواب دیا۔ سنو، نگرانی انتہائی احتیاط سے کی جائے، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ کچھ غیر ملکی جاسوس ایک پرائیویٹ چارٹر طیارے کے ذریعے کسی ایئرپورٹ پر اتر کر یہاں پہنچیں گے، ہو سکتا ہے اینجلو خود یا اس کا کوئی آدمی انہیں یہاں لے کر آئے۔ یہ غیر ملکی جاسوس انتہائی ہوشیار اور چالاک ہیں، اسی لیے انہیں کسی لحاظ سے بھی نگرانی کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، اوور، RC یعنی ریڈ چیف نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، لیکن کیا ہم نے صرف نگرانی کرنی ہے؟ اوور، ہلٹن نے کہا۔
ہاں تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، جیسے ہی یہ لوگ یہاں پہنچے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اس کے بعد میں ایکشن شعبے کے افراد کو بھیجوں گا، وہ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے، ریڈ باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ویسے اگر آپ حکم دیں تو ہم خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں ملک دشمن افراد کو قتل کرتے ہوئے مسرت ہوگی، ہلٹن نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے احساسات کا علم ہے، لیکن ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے چیک کرنا ہے، اسی لیے میں ایکشن شعبے کو خصوصی ہدایات دوں گا، تم صرف نگرانی کرو، اوور، ریڈ باس نے کراہت لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور، ہلٹن نے فوراً ہی کہا، اور دوسری طرف سے ریڈ باس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے باس کہ انہی غیر ملکی جاسوسوں میں کوئی ریڈ باس کا مخبر بھی موجود ہے، اسی لیے ریڈ باس اندھا دھند اقدام نہیں کرنا چاہتا، ڈرائیور نے جیپ کو چوک پر دائیں طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اسی لیے کسی کو چیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کسی غیر ملکی جاسوس کو چیک کرنے یعنی بچانے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے، ہلٹن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی باس کہ جب ریڈ باس کی اتنی حتمی اطلاعات مل چکی ہیں تو پھر اسے کیوں یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ چارٹر طیارہ کون سے ایئرپورٹ پر اتر رہا ہے، پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک لمبی مونچھوں والے نے کہا۔ ہوگا کوئی چکر، بہرحال ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، ہلٹن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے بعد جیپ میں سکوت طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹائن کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اینجلو کا جو پتہ بتایا گیا تھا وہ شہر کا مشرقی مضافاتی علاقہ تھا، اسے گرین پارک کہا جاتا تھا، اور زیادہ تر یہاں سرکاری فیملیز کی رہائش گاہیں تھیں۔ جس رہائش گاہ کا نمبر بتایا گیا تھا وہ کالونی کے مغربی کونے میں تھا، چنانچہ جیپیں گرین پارک کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ جیپوں کو کسی محفوظ جگہ پر روک دو، ہلٹن نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ کالونی کی مین روڈ سے گزر کر جب وہ مغربی کونے کے نزدیک پہنچے تو ڈرائیور نے جیپ کا رخ ایک زیر تعمیر کمرشل سینٹر کی طرف موڑ دیا، اور پھر اس نے ایک اونچی دیوار کی آڑ میں جیپ روک دی، اور پیچھے آنے والی تینوں جیپیں بھی اس کے پیچھے ہی رک گئیں، اور ان میں سوار افراد تیزی سے نیچے اتر آئے۔ ان سب نے بڑے بڑے اوور کوٹ پہن رکھے تھے، ویسے بھی سردی خاصی تھی، اسی لیے اوور کوٹ تقریباً سب افراد پہنتے تھے۔ ان اوور کوٹوں کے اندر جدید ترین مشین گنیں چھپی ہوئی تھیں، ان کے سروں پر موجود فلیٹ ہیٹ کے آگے معمولی سی چونچ نکلی ہوئی تھی، اور یہ ریڈ آرمی کا مخصوص نشان تھا، ایسے فلیٹ صرف ریڈ آرمی کا آدمی ہی پہن سکتا تھا۔ رہائش کا نمبر 12 بلاک ٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، لیکن انتہائی احتیاط سے۔ ہلٹن نے ان سب کو ہدایات دیں اور وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چل دیے، صرف ہلٹن اور وہ مونچھوں والا وہیں رہ گئے۔ آؤ مائیکل، تم میرے ساتھ آؤ، ہلٹن نے مونچھوں والے سے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے کمرشل سینٹر کی آڑ سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر ہاتھ سے افراد آ جا رہے تھے، وہ دونوں بھی تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ اس مخصوص رہائش گاہ کے سامنے پہنچ گئے جس کی نگرانی انہوں نے کرنی تھی۔ دوسرے لمحے ہلٹن چونک پڑا کیونکہ سامنے والی رہائش گاہ کے سائڈ ڈور پر اسے تالا ہوا لٹکا نظر آ گیا۔ یہ رہائش گاہ اینجلو کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے سڑک کے پار تھی، اور یہ 2 منزلہ عمارت تھی، اس سے بڑی آسانی سے اور سہولت سے اینجلو کی رہائش گاہ کی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ یہ بہت اچھی جگہ مل گئی ہے، یہ تالا توڑ دو، ہلٹن نے کہا، اور مائیکل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، پھر اس نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر اس کی نال پر رکھ دیا، ٹھک کی آواز سنائی دی اور تالے کے پرزے بکھر گئے۔ چونکہ ان کا تعلق ریڈ آرمی سے تھا اس لیے ہر قسم کا اقدام وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے تالا توڑ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے، دروازے کو اندر سے بند کر کے وہ سائیڈ کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے تالا توڑ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے، دروازے کو اندر سے بند کر کے وہ سائیڈ کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچ گئے، اور پھر سڑک کے رخ پر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں صرف 2 کھانے کی میز اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کی کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی تھیں۔ ہلٹن نے ایک کھڑکی کھولی تو اینجلو کی رہائش گاہ بالکل سامنے تھی، اس کا صحن، برآمدہ اور اندرونی راہداری صاف نظر آ رہی تھی۔ ہلٹن نے کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا، فلیٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی، اور پھر اوور کوٹ کی جیب سے اس نے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا، اس کا بٹن دبا کر اس نے اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کی پوزیشنیں چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کوتاہی کا شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ وہ ریڈ باس کی عادت اچھی طرح جانتا تھا کہ معمولی سی کوتاہی کی سزا اس کے پاس موت سے کم نہیں تھی۔ اپنے تمام ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنے اور انہیں مزید ہدایات دینے کے بعد ہلٹن نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ سائیڈ والی کھڑکی کے سامنے مائیکل کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی مشین گن بھی ہاتھ میں لے رکھی تھی، لیکن اس کی نال اس نے کھڑکی کی چوکھٹ سے اونچی نہ رکھی تھی تاکہ اسے باہر سے چیک نہ کیا جا سکے۔ اینجلو کی رہائش گاہ پر خاموشی طاری تھی، وہاں نہ ہی کوئی آدمی نظر آ رہا تھا اور نہ ہی زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے، البتہ اندرونی کمروں کی لائٹیں جل رہی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اندر کوئی موجود ضرور ہے۔ چند لمحوں بعد ریڈ باس کی کال دوبارہ آ گئی اور ہلٹن نے اسے تازہ ترین پوزیشن بتا دی اور اینجلو کی رہائش گاہ کے متعلق بھی تفصیل بتا دی۔ ریڈ باس نے اسے ہوشیار رہنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ انہیں وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ رہائش گاہ کے سامنے ایک بڑی سی ویگن آ کر رکی، اس ویگن پر کسی تجارتی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ویگن سے ایک آدمی اترا، یہ کاسٹرے کی قومیت کا حامل تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے کال بیل کو دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ہلٹن کو اندرونی کمرے سے ایک نوجوان نکلتا ہوا نظر آیا، اس نے چست لباس پہن رکھا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پھاٹک پر پہنچا۔
اور پھر شاید اس نے اندر سے کچھ پوچھا اور پھر چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور ویگن اندر داخل ہو گئی۔ برآمدے کے سامنے ویگن کے رکتے ہی اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے سب سے پہلے ایک لمبا تڑنگا اور دیوں جیسے جسم والا ایک حبشی باہر آ گیا۔ اس کے بعد اسے قدرے دبتے ہوئے جسم کا مالک ایک اور حبشی اترا۔ اس کے بعد باری باری 6 ایشیائی نوجوان باہر آئے، ایک کے بعد ایک یورپین عورت اور آخر میں ایک درمیانے قد کا لیکن انتہائی سمار سا نوجوان باہر آیا۔ اس نوجوان کے چہرے پر معصومیت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ یوں گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی نیا پنچھی پنجرے میں قید ہوا ہو۔ ویگن سے اتر کر وہ سب برآمدے سے ہو کر راہداری میں گئے اور وہاں سے ایک کمرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ویگن واپس ہو گئی۔